हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अत्बअ सबबा हत्ता इज़ा बलग मत्लिअश शम्सि वजदहा तत्लुउ अला क़ौमिन लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सित्रा कज़ालिक वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक जुमला इरशाद फरमाया है हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम के लिए, और उनकी ज़ात के मुताल्लिक़ जो इरशाद फरमाया, आज बहुत बेहतरीन अमल उन लोगों के लिए ये बन सकता है कि वो इस अमल मुजर्रब को अगर इख्तियार करें, तो अगर लोग जो उनको धोखा देना चाहते हैं और उनके साथ लेन देन में मामलात में धोखा करना चाहते हैं, चाहे वो प्लॉट ख़रीद रहे हैं, घर ख़रीद रहे हैं, दुकान ख़रीद रहे हैं, गाड़ी ख़रीद रहे हैं, कोई भी चीज़ ख़रीदते हुए ये अमल अगर किया जाए तो कोई धोखा नहीं दे सकेगा। और अगर पैसे या रकम डूब गई हो या कब्ज़ा या किसी ने दबा लिया हो कोई चीज़, उसके लिए इस आयत को पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला उसके पर्दा गैब से असबाब पैदा फरमाएंगे कि डूबी हुई चीज़ वापस मिल जाएगी। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये किस्सा चल रहा था और उनके ज़ात के मुताल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ चीज़ों को बयान फरमाया था कि ये वो किस्सा है जो गैब से ताल्लुक़ रखता है, और ये यहूद और नसारा के पास तफसील के साथ नहीं था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कुरान पाक की शक्ल में इसका जवाब दिया जो उन्होंने सवाल किया था। हज़रत ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो चलते चलते कल के दरस में आया कि वो पहुँचे मगरिब में, और मगरिब में जाकर उन्होंने किस तरह उस कौम को तबलीग की कि अच्छे लोग निजात पाएंगे और सिला पाएंगे, और जो लोग गलत काम करेंगे मैं उनको सख्त सज़ा दूंगा। यहाँ सज़ा मैं दूंगा अल्लाह की तरफ से नामज़द होकर, और बाद में सज़ा आखिरत में लंबी, इससे भी तवील अल्लाह देगा। फिर उसके बाद वो वहाँ रुके नहीं, बल्कि आप सफ़र करते 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 फिर इस तरह मशरिक़ की तरफ आए, और मशरिक़ का अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, जहाँ सूरज निकलता था उस तरफ आ गए, और वहाँ आके उन्होंने अजीब कौम देखी जिसको इस्लाम का कोई और अहकामात खुदाबंदी का पता ही नहीं था। अब ये सफ़र करने वाले अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूल हैं, नबी कहलाते हैं, और ये सफ़र क्या करते थे कि ये जिहाद करते थे, और ये नबियों में सबसे ज़्यादा जिहाद करने वाले नबी हैं कि आप जाते थे, कौम को देखते थे कि कोई ज़्यादातर लोग काफिर होते थे, तो उनको अल्लाह की तरफ बुलाते थे, फिर उन पर अगर इस्लाम कबूल कर लेते तो उनको दीन के बारे में सिखाते थे, और फिर उनसे आगे बढ़ जाते थे। अगर वो कलमा नहीं पढ़ते थे तो जिहाद करते थे, और फतह याब होकर वहाँ से मवेशी, जानवर और ग़ुलाम लेकर आगे बढ़ जाते थे। यूँ आपने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। और ये जिहाद ऐसी चीज़ है कि ये इंसान को बहुत कम वक़्त में दुनिया दिखा देती है। जिहाद या तबलीग, आज के दौर में तबलीग जैसे है, ये दो बहुत जल्दी इंसान को बहुत से असफार करा देती है। आज उम्मत मुसलमा की रहबानियत अल्लाह ने जिहाद के अंदर रखी है। जिहाद ऐसी चीज़ है कि जो तरीक़ुल जन्ना, मुख्तसरुन तरीक़ुल जन्ना, अल जिहाद मुख्तसरुन तरीक़ुल जन्ना, और ये दुनिया में अल्लाह ने जन्नत का सबसे आसान जाने का रास्ता रखा है। तो वो नबी यही काम करते थे। और उम्र कितनी पाई? इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इसराइली रवायात है, कोई मुस्तनद मजबूत हदीस की बात नहीं है, कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1600 साल उम्र पाई, और 1600 साल जो है वो बाकायदा तौर पे जिहाद ही करते रहे, और एलाए कलिमतुल्लाह के लिए हर वक्त सफ़र में रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह
جب آپ جہاد اور جہاد قبلہ اول کی آزادی کے لیے کرتے 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 بیمار پڑ گئے اور آپ کو اطباء نے کہا کہ اب تو قبلہ اول فتح ہو چکا ہے بیت المقدس، آپ تھوڑا سفر کم کر دیں، اب اپنے گھر چلے جائیں، شام میں چلے جائیں واپس، اور آپ جا کے وہاں پہ کچھ آرام کر لیں۔ تو سلطان ایوبی نے کہا کہ آرام تو قبر میں کروں گا، ابھی تو جتنا دین کا کام کر سکتا ہوں کر لوں، کیا پتا کوئی ایک چیز میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو فاتح قبلہ اول ہے اور جس پر وقت کے کتب، ابدال، غوث بعد والے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا ولی تھا اصل، کہ اس نے جہاد کیا اور بیت المقدس کو استمر کے بعد پہلی مرتبہ آزاد کرایا۔ تو پھر آخر جو ہے بہت نڈھال ہو گئے، پھر شام میں اپنے گھر میں گئے، اپنے بچوں کو ملے اور بچوں کے ساتھ کتنے عرصے بعد وقت گزارا تھا، لیکن اللہ نے اسی لمحے ان کو موت دے دی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ پیغمبر بھی اسی طرح، دیکھیے اس امت کے یہ لوگ ہیں، ایک میں ایوبی کا بات بتا رہا ہوں، سلطان غزنوی بھی اسی طرح ہی ہیں، احمد شاہ ابدالی بھی اسی طرح ہی ہیں، قطب الدین ایبک بھی اسی طرح ہیں، جتنے آپ کو ملیں گے ڈھیر آپ کو ملیں گے۔ باقی اور دنیا کے اندر آپ ارطغرل کا آپ دیکھتے تھے تو سلطان عثمان کو دیکھتے تھے، تو آپ سلطان محمد فاتح کو آپ دیکھ لیں، تو اور پیچھے چلتے چلے جائیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کے لیے اپنی زندگیاں کیسے کھپائی ہیں اور آج قبر میں آرام فرما رہے ہیں، موج کر رہے ہیں۔ تو یہی کام اس پیغمبر، پہلے پیغمبر کرتے تھے، وہ اللہ نے اس امت کے عام لوگوں کو یہ کام دے دیا، ہر امتی کر سکتا ہے یہ کام۔ تو اب یہ کس طرح 1600 سال عمر پائی اور ہر جگہ جا کر لوگوں کو دیکھتے تھے، پھرتے تھے، اور کہ لوگ جو ہے تھوڑے تھوڑی آبادی کی شکل میں، کوئی پاسپورٹ تو ہوتے نہیں تھے، اس طرح ملک ہوتے نہیں تھے، بس جس کا قبضہ جہاں ہو گیا، اب پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی انسانیت کہاں رہ رہی ہے۔ آج تو جدید دور ہے، آج بھی نہیں پتہ، بہت سے جنگلوں میں رہ رہے ہیں، جزیروں میں رہ رہی ہے، جس کا حکومتوں کو بھی نہیں پتہ، جدید سیٹلائٹ کے دور میں بھی۔ تو اس زمانے میں اللہ نے ایک پیغمبر کو وہ سیٹلائٹ کا سسٹم دیا جو آج بھی پورا نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ وہاں پر اپنے ساتھ پورے طاقت، یعنی اللہ یہاں جو جملہ بول رہے ہیں کہ آپ نے مغرب میں جا کے اسلام کا کیا نفاذ، اور وہاں سے پھر آپ نے یہ نہیں کہ بس جی میں نے تو کام کر لیا۔ ہم تو عشاء کی نماز پڑھ کے ایسے اپنے آپ کو بے فکر سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پورے دن میں کتنا بڑا کام کیا ہے، کہ بس ہم نے اللہ پہ احسان کر دیا کہ نماز عشاء بھی پڑھ لی، کوئی تہجد نہیں، کوئی اور نوافل نہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو پڑھنے کی ہیں، باقی دین کا کیا کام کیا وہ تو ہم نے پوری 24 گھنٹے میں، اگر ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے آج 24 گھنٹے میں، یا میں نے ایک سال میں اسلام کے لیے کیا کیا، یا میری زندگی جو گزر گئی پچھلی اس میں نے اسلام کے لیے کیا کیا، کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تو کارگزاری تو سارے سنائیں گے نا۔ تو بڑوں کو لوگ سناتے ہیں، اس امت کے صحابہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کو کارگزاری سنائیں گے، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء، پھر بڑے بڑے مجاہدین، اور پھر ہمارے جیسے لوگ جب کھڑے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور مغرب جیسے پڑھی وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ میں ابھی آپ سے پوچھوں کہ مغرب میں کیا قرات ہوئی تو آپ کو صورتیں یاد نہیں ہوں گی، سلام پھیر کے یاد نہیں ہوتی نمازیوں کو، ایسا ہی ہے نا، بے توجہی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جنت بنی ہمارے لیے اور ہم بغیر حساب کتاب کے جائیں گے کیونکہ ہم نے نماز جو پڑھ لی ہے۔ یہ کام نہیں ہے، دین اتنا آسان نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی تھی وہ جو ہمیں صحیح وہ بھی ادا نہیں کی، ایکسٹرا کام کیا کیا ہے جو اللہ راضی کرنے کا ہوتا ہے وہ۔ تو اب آپ دیکھیے یہ 1600 سال پیغمبر گھر سے نکلا رہا، تب جہاد کرتا رہا، تبلیغ جہاد جڑی ہوئی تھی نبیوں کی اس زمانے میں۔ تو اب اللہ اس کو یوں بیان کرتے ہیں، ثم اتبع سببا، مغرب میں اسلام پھیلایا، وہاں کے لوگوں کو جو ہے قرآن کا، اسلام کا بتایا، اللہ کا بتایا، شریعت کا بتایا، اور غلط لوگوں کو پکڑا، سزا دی، گرفتار کیا۔ ثم، پھر بے فکر نہیں ہوئے، ثم کا لفظ بتاتا ہے پھر یعنی اب آپ نے مغرب پڑھی، پھر کیا کریں گے؟ آپ سے میں پوچھوں، مغرب پڑھی پھر ثم، پھر تو آپ کہیں گے عشاء، ایسا ہی ہے نا، تو پھر سو جائیں گے غفلت سے،
اب اگلا ہمارا یہی سٹیپ ہے، وہاں اللہ ان کے لیے کہہ رہا ہے ثم اتبع، پھر انہوں نے آگے بڑھنا شروع کیا سببا، اور رستوں پہ آگے، یہ نہیں کہ بس کام ختم ہو گیا، بس اینڈ ہو گیا جی ہم نے بہت کر لیا کام، نہیں نہیں، پیغمبر نے کہا ابھی تو وہاں آگے دیکھنا ہے، اس طرف بھی تو کوئی بندے ہوں گے، ان تک بھی تو اسلام پہنچ جائے، پھر اتبع سببا، اس طرف رستے پہ چل پڑے، حتی اذا بلغ، یہاں تک وہ پہنچے، مطلع الشمس، جہاں سورج نکلتا ہے، پہلے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پہنچے ایک کونے پہ، دوسرا جہاں سے سورج نکلتا وہ سمندر میں نظر آتا ہے، وہ بھی دنیا کا کونا ہے، یعنی دو کونوں پہ پہنچ گئے، تو کا مطلع الشمس، تو وہاں پہنچے جہاں سورج نکلتا ہے، وجدہا، انہوں نے دیکھا اس جہاں سے سورج نکل رہا ہے وہاں جو ہے وہاں پر ایک جو ہے قوم ہے تطلع علی قوم، ایسی جگہ جہاں سورج نکلتا تھا وہاں ایک قوم کو پایا، لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ نہیں رکھا تھا ان کے درمیان اور سورج کے درمیان کوئی ستر، کوئی حجاب، جیسے یہ سورج دن کو بھی ہمارے اوپر نہیں پڑتا کیونکہ یہ چھت ہے، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چھت بھی نہیں تھی، چلو عرب ہے خیمہ بنا لے گا، خیمہ بھی نہیں تھا، کوئی چھتری بھی نہیں تھی، کوئی چادر بھی نہیں تھی، ان کے اور سورج کے درمیان دونوں چیزیں نہیں تھی۔ پھر جلالین کے اندر ہے، تفسیر خازن کے اندر بھی ہے کہ فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان جیسے چھت نہیں تھی، کھلے آسمان تلے وہ رہتے تھے، اسی طرح ان کے جسموں پہ اور سورج کے درمیان کوئی کپڑا بھی نہیں تھا، ننگے تن تھے جانوروں کی طرح۔ اور جلالین کے اندر ہے کہ وہ بندے ایسے تھے کہ نہ ان کے پاس کپڑے تھے، نہ ان کو پتا تھا کپڑا کیا ہوتا ہے، پہننا کیا ہوتا ہے، وہ کہتے جیسے جانور ہے ایسے ہم بھی ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر دوبارہ وہی چیز آ گئی ہے، جانوروں کی طرح ہو گئی ہے، قومیں ننگے پھر رہے ہیں۔ یورپ امریکہ میں تو آپ دیکھیں وہ تو تھا، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر بھی عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، مرد ایسے۔ میں صبح یہاں واک کرنے جاتا ہوں تو سردی میں بھی بعض ایسے مرد آتے ہیں کہ انہوں نے گھٹنوں سے بھی بہت اوپر تک وہ پہنا ہوتا ہے پجامہ سا، اور ننگا ان کا جسم نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ جانور تھے اس زمانے کے۔ تو آج دوبارہ انسان جانور بن گیا۔ ستر جو ستر کہلاتا ہے وہ تو لازمی ہے، مرد کا جو ہے وہ گھٹنوں کے نیچے تک ناف سے لے کر یہ ستر ہے، اور عورتوں کا سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا ستر ہے۔ یہ ہاتھ اور بعض جگہ چہرہ تو لازم ہے اس میں شامل کرنا، ہاتھ ننگے کر سکتی ہے لیکن کوشش کرے وہ بھی نہ کرے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایسے تھے کہ ان کا لباس ہی کوئی نہیں تھا اور وہ بالکل ننگے تھے، اور کیا، اور تفسیر خازن میں ہے کہ ان کے کان بڑے بڑے تھے۔ یہ افریقہ کے لوگ تھے اس زمانے میں۔ ایک تفسیر خازن میں لکھا کہ افریقہ کے، تفسیر روح البیان کے اندر بھی اس کی تشریح پوری انہوں نے کی کہ یہ کان اتنے بڑے تھے کہ یہ لیٹتے تھے ایک کان کو بچھا لیتے تھے، یہی ہمارے ہی لوگ تھے، لیکن کانوں کو کھینچ یہ جس طرح بڑا کیا انہوں نے، جیسے ہمارے وہ دولے، شاہ دولے بنے ہوتے ہیں، ایسے وہ بھی کوئی طریقہ کرتے ہوں گے، تو وہ کان کو اوپر اوڑھ لیتے تھے سردی سے بچنے کے لیے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، تفسیر روح البیان کے اندر کہ وہ سورج نکلتے وقت چھپ جاتے تھے اور رات کو بھی غروب ہوتے ہوئے چھپ جاتے تھے، زوال کے بعد وہ سمندروں میں نکل کر مچھلی کا شکار کرتے تھے، یا دور دراز کہیں فصل، کیونکہ زمین ایسی میں رہتے تھے کہ وہ نرم زمین تھی، بھرائی والی جیسے ہوتی ہے، کوئی گھر بن نہیں سکتا تھا، یا تہ خانے بنائے تھے اندر، یا پھر وہ درختوں کے نیچے، کوئی اس درخت کے نیچے جا کے لیٹ گیا، کوئی ادھر لیٹ گیا، جیسے جانور لیٹتے ہیں ایسے یہ لیٹ جاتے تھے، کوئی تہذیب نہیں تھی۔ تو اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا کسی کا، تو حضرت ذوالقرنین ان کے پاس پہنچے اور جا کر انہیں دیکھا تو کہا یہ کیا ہے، یہ جو ہڈیاں یہ پڑی ہوئی ہیں یہ چمک رہی ہیں؟ کہا جی کچھ لوگ تھے سورج نکلتے وقت باہر بیٹھے تھے، باہر سے مسافر آئے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ شروع میں جو سورج نکلتا ہے یہاں پہ بندہ مر جاتا ہے، تو وہ مر گئے، ان کو دفنانے والا ہی کوئی نہیں، تو وہ دفناتے بھی نہیں تھے، لاشیں یوں ہی پڑی ہوتی تھی اور آ کر جانور کھا جاتے تھے۔ تو یہ ان کی حالت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین نے ان کو تبلیغ کی، جا کے اللہ کا پیغام بتایا، اللہ کا تعارف کرایا، اپنا بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں،
اور پھر ان لوگوں کو کہا یا کلمہ پڑھ لو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو جو کلمہ پڑھ لیتا آپ اسے امن دے کر اسلام سکھاتے، اور جو بندہ نہ کلمہ پڑھتا، جو لوگ سرکش ہوتے، انہیں لڑتے اور گرفتار کرتے، غلام بنا لیتے اور ان کے جانور مویشی ہر چیز لے کر آگے بڑھ جاتے۔ یہ آپ کا طریقہ انداز تھا۔ اللہ اس کو بیان فرماتے ہوئے آخری جملہ یوں کہتے ہیں کذالک۔ اب یہ پچھلا قصہ گزر چکا ہے کہ انہوں نے مغرب والوں کے ساتھ کیا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی جو ہے مشرق والوں کے ساتھ بھی کذالک، اسی طرح، کس طرح کا جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، جو میں بتا چکا ہوں، یا کلمہ پڑھو یا جہاد کرو، اور پھر امن دیتے تھے یا سزا دیتے تھے۔ تو کذالک، اسی طرح، یعنی وہی کام میں نے ان کے ساتھ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کذالک ایک بات کر کے بس پوری بات کو، کیونکہ لمبے قصے نہیں سنانے، کیا اب یہ کہانی تو نہیں سنانی ہے، اللہ کہانی تو نہیں سنا رہا، اللہ تعالیٰ نے بس کہا کذالک، اسی طرح، بس وہی کام کیا ہے انہوں نے جو پہلے ہو چکا ہے مغرب والوں کے ساتھ۔ پھر وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور یقیناً ہم نے گھیرا ہوا تھا جو کچھ علم اور طاقت حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے دی تھی، اس سارے کو گھیرا کس نے کیا ہوا تھا؟ اللہ نے۔ کہ اب آپ کے ذہن میں کتنا بڑا ان کی طاقت کا نقشہ آ گیا نا۔ اللہ تعالیٰ بت توڑتا ہے کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ بت کون توڑتا ہے؟ اللہ۔ ابھی ہم جب یہ بات سن رہے ہیں، میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو آپ کے دل میں ہیبت بیٹھی نا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی، اور ذوالقرنین کتنے طاقتور تھے اور کتنی بڑی طاقتور قوم کو شکست دے دیتے تھے، اور شکست نہیں کھائی کسی سے، اور دنیا میں بڑی سلطنت قائم کر لی، اور اپنی سٹیٹ بناتے چلے گئے، تبلیغ کرتے چلے گئے، جہاد کرتے چلے گئے۔ تو ایک دم مومن کے دل میں آ جاتا ہے کہ وہ کتنے بڑے طاقتور تھے، کتنے بڑے تھے، فوج ان کے پاس تھی۔ اللہ نے وہ بت توڑ دیا۔ کسی کو بڑا اللہ کے آگے نہیں سمجھنا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پاکستان والوں کو توحید سکھائی ہے صحیح معنوں میں، اور خاص طور پہ ہماری راولپنڈی جو شرک کا گڑھ تھا، یہاں پہ انہوں نے توحید کا ایسا دیا جلایا کہ پوری دنیا کے اندر آپ کے پڑھے ہوئے آج بھی توحید کو بیان کر رہے ہیں۔ تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری زندگی کہتے رہے کہ مردے کچھ نہیں کر سکتے، قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، مردے نہیں سنتے، نہ وہ مددگار ہیں نہ مشکل کشا ہیں۔ یہ باتیں کرتے 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 آپ بیان فرماتے تھے، اور آپ کا بیان ہوتا تھا کہ جس نے ایک جمعہ شیخ القرآن کے پیچھے پڑھا، وہ آج 90 سال کا بوڑھا بھی توحید پر مضبوط ہے۔ اللہ نے اتنا کمال دیا تھا ان کو۔ تو وہ جب ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے گئے 3 دن کے لیے، تو واپس آئے تو واکنڈ میں ان کا بیان تھا، تو سارے لوگ جمع ہوئے، آپ نے توحید پہ بیان کیا بڑا زبردست قسم کا۔ 1928 میں مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ پڑھ کے عالم بن کے فارغ ہوئے تھے، بہت بڑے عالم تھے یہ۔ تو آپ نے جب بیان کیا تو فرمایا، لوگوں میں نے اپنی ساری زندگی کہا قبر والے کچھ نہیں کر سکتے، مردہ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں نے ان لوگوں کے ساتھ جو 3 دن گیا ہوں، تو میں ابھی واپس آیا ہوں، تو میں تو حیران ہوں، مجھ سے بھی زیادہ توحید یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں زندہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، زندہ بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی جج کچھ نہیں کر سکتا، کوئی آفیسر کچھ نہیں کر سکتا، ایم پی مالدار، صرف کون کر سکتا ہے؟ اللہ۔ بس یہ اللہ نے ہمارا بت توڑنا تھا۔ اللہ نے پورا سورہ کہف میں نقشہ کھینچا حضرت ذوالقرنین کا، ان کی طاقت کا، ان کی بادشاہت کا، ان کی شہنشاہیت کا، ان کے اقتدار کا۔ تو آپ جو قصے سناتے ہیں نا لوگوں کو، فلاں بہت طاقتور ہے، فلاں اتنا بڑا آفیسر ہے، فلاں اتنا بڑا مالدار ہے، یہ آپ کے کمزور ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریفیں اس طرح نہ کریں۔ تو اب یہ حضرت اللہ نے ہمیں پھر آخر میں کیا کہا؟ کذالک، کا انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے ساتھ پچھلوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ جملہ اتنا سا کہہ کے بات ختم کی نا، آگے کہا وقد احطنا، اور یہاں پہ یہ جملہ بڑا اہم کیا، وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
اور میرے علم نے حضرت ذوالقرنین کی طاقت، اقتدار، علم، نبوت، ان کی سلطنت سب کو گھیرا ہوا ہے، مجھے سارا پتہ ہے ان کا۔ دو معنی تفسیر روح البیان کے اندر آئے، کہا میں ان کے علم کو بھی جانتا ہوں، یا فرمایا میں ان کے طاقت قدرت کو بھی جانتا ہوں، یا میں ان کے اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب یہ پہل آغاز کیا تھا۔ یعنی ساری باتوں کو اللہ بیان کر کے بتا رہے ہیں، یعنی میرے سے آگے یہ نہیں ہے، نبی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نبی ہو، اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، بس۔ تو یہ وظیفہ بن گیا، یہ جملہ اللہ نے احاطہ کیا نا کہ میرے سے باہر یہ نہیں ہے۔ تو جو آپ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، یہ تو نبی کے بارے میں اللہ نے کہا جو تو معصوم ہوتے ہیں، اور جو آپ کو انسان دھوکہ دینا چاہے، چاہے اپنا ہے پرایا ہے، لین دین میں، معاملات میں، تو آپ یہ وظیفہ 3 بار کم سے کم پڑھ کے معاملات کریں، اور اس سے ڈیلنگ کرتے ہوئے پڑھتے رہیں۔ آیت نمبر 91، 91 نمبر آیت سورہ کہف، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، 3 بار پڑھیں اور پھر ڈیلنگ کریں۔ وہ اللہ کے علم نے، قدرت نے، طاقت نے جب سب کو گھیرا ہوا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ آپ اس طرح آپ کسی بھی معاملے میں ڈیلنگ کرتے ہیں، یہ کریں۔ آپ کے پیسے دبا لیے، دکان دبا لی، کوئی بھی چیز دبا لی، کسی نے نہیں دے رہا، قرضہ لے کے نہیں دے رہا، تو آپ کوئی بات نہیں، آپ اس کو ایسے اللہ کے حوالے کریں کہ وہ بے قرار ہو کر، سخت بے قراری میں آ کر وہ آپ کو خود دے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کو روزانہ 90 مرتبہ پڑھ کے اس آیت کے حصے کو، اور روز دعا کریں جب تک وہ دے نہ دے، انشاءاللہ وہ آپ کو چند ہفتوں میں آپ کے پاس آ کر آپ کو چیز انشاءاللہ دے گا۔ تو جو آپ کو دھوکہ دینا چاہیے اس کے لیے بھی روز پڑھ سکتے ہیں 90 مرتبہ۔ اور اگر آپ کہیں ڈیلنگ پہ جا رہے ہیں، کہیں کسی کام میں جا رہے ہیں، لین دین میں، تو آپ پہلے یوں 90 مرتبہ پڑھ کے دعا کر کے چلے جائیں، تو وہاں پڑھتے رہیں، آپ کو دھوکہ انشاءاللہ نہیں ملے گا۔ آپ آج کل پتھر اٹھاؤ تو نیچے سے فراڈی اور دھوکے باز بندے نکل رہے ہیں، اس لیے آپ میری بات یاد رکھنا، یہ عمل اختیار کریں۔ میں آج آپ کو اس معاشرے کے لحاظ سے یہ چیزیں دے رہا ہوں کہ کسی پر اندھا اعتماد نہیں کرنا، کسی کی باتوں پہ اعتماد نہیں کرنا، چاہے کوئی آپ کو قرآن کی باتیں کر رہا ہو، کوئی آپ کو تبلیغ کے انداز میں باتیں کر رہا ہو، کوئی آپ کو صحابہ کی باتیں کر رہا ہو، ختم نبوت کی باتیں کر رہا ہو، کوئی جنت جہنم کی باتیں کر رہا ہو، کوئی کعبۃ اللہ جو ہے پورا کا پورا اپنے سر پہ بھی رکھ کے باتیں کرے نا، لیکن یقین نہیں کرنا جب تک تھوڑا سا معاملات کر کے اس کو آزما نہ لیں۔ باتوں پہ اعتماد کسی کے نہ کریں، پریکٹیکلی دیکھ کر اس پر چلیں، اللہ عمل دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔